अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। क्या जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल मुमकिन है? क्या जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो सकती है? क्या जनरल फैज़ हमीद ने जो क्लैरिफाई किया आज कामरान खान के ज़रिए कि वो जितने भी इकदामात ले रहे थे बतौर मेजर जनरल के, वो अंडर कमांड थे और तमाम जो फैसले होते हैं फ़ौज के अंदर वो चीफ के होते हैं। क्या इसके बावजूद कि वो अंडर कमांड थे, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है? वो कौन सा मुकदमा है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए इस टाइम वबाल जान बना हुआ है, और अगर उसको वो टेकअप करते हैं तब भी उनके लिए दर्द सर है, और अगर नहीं करते तो उससे ज्यादा बायस परेशानी है इनके लिए। उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन के जो शेड्यूल अनाउंस हो गया है, क्या वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। इन तमाम चार टॉपिक्स के ऊपर हम तफसील के साथ बात भी करेंगे, और इन्फॉर्मेशन जो मुझे लोगों से बात करके मिली है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इन तमाम जो चार टॉपिक्स के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। जब 2017 का फैज़ाबाद का धरना जारी था, उस टाइम तहरीक लबैक पाकिस्तान के मौलाना खादिम रिजवी साहब फैज़ाबाद के ऊपर धरना दे के बैठे थे, और उनका मुतालबा ये था कि उस टाइम जो लॉ मिनिस्टर थे जाहिद हामिद साहब, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए और साथ साथ उनसे इस्तीफा लिया जाए। जनरल फैज़ हमीद साहब उन्हीं दिनों में लॉ मिनिस्ट्री में गए, और वजीर जो कानून थे उस टाइम जाहिद हामिद साहब उनके ऑफिस पहुंचे और उनसे मुलाकात की। जितने भी गैर मुतलका लोग थे उनको बाहर निकाल दिया गया, और जब मीटिंग शुरू हुई तो फैज़ हमीद साहब का एक ही मुतालबा था कि मिनिस्टर साहब आपको इस्तीफा देना होगा, मैं इस्तीफा लेके जाऊंगा क्योंकि मौलाना हजरात नहीं मान रहे। जाहिद हामिद साहब से अगर आप मिले हुए हैं या आपने उनकी कभी सुना है टीवी के ऊपर गुफ्तगू, तो बड़े शाइस्तगी से बोलते हैं और बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से बोलते हैं। उन्होंने जो फैज़ हमीद साहब को जवाब दिया वो बड़ा हैरान कुन था, और इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग था फैज़ हमीद साहब के लिए कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब ये इस्तीफे की डिमांड उन्होंने की कि आप इस्तीफा दें और मैं इस्तीफा लेके जाऊंगा, तो जाहिद हामिद साहब ने अपना जो उनका रिवायती अंदाज है उसमें कहा कि जनरल साहब, लगता है आप गलत जगह पे आ गए हैं। तो फैज़ हमीद साहब ने पूछा कि क्या मतलब आपका मिनिस्टर साहब। तो जाहिद हामिद साहब ने फिर उनको बताया कि जनरल साहब आप एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हैं, डीजीसी के ओहदे के ऊपर बैठे हैं, आपके पास तो तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं अपना इस्तीफा 4 दिन पहले वजीर आजम को दे चुका हूँ, जमा करा चुका हूँ। अब ये वजीर आजम की सवाबदीद है कि वो उसको कब एक्सेप्ट करते हैं। तो फैज़ हमीद साहब के लिए ये बात बड़ी बायस शर्मिंदगी थी कि इतनी बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है एक मिनिस्टर ले चुका है, और डीजीसी को इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं, और वो इस्तीफा लेने के लिए उनके पास मिनिस्ट्री पहुंच गए हैं। तो ये तो जनरल फैज़ हमीद साहब का इंटरेस्ट था, जो उनकी अपनी जॉब थी उस हवाले से। लेकिन वो पॉलिटिकल जो अफेयर्स थे उसमें ज़्यादा उस टाइम इंटरेस्टेड थे, और उस टाइम वो सारी जितनी भी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग थी और इंजीनियरिंग थी उसमें इन्वॉल्व थे जनरल फैज़ हमीद साहब। ये तो एक वाकया हो गया। अब बात करते हैं कि क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद का कोई कोर्ट मार्शल हो सकता है या उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कानूनी चाराजोई मुमकिन है। आज जो उन्होंने कामरान खान के जरिए ये क्लैरिफाई किया और ये मैसेज कन्वे किया है, जिसको भी किया है उसका आपको भी ज्यादा इल्म है कि वो जितना भी बतौर मेजर जनरल के और डीजीसी के इकदामात ले रहे थे, और जितने भी उन्होंने कोई इस तरह के काम किए हैं फौज में, वो कहते हैं कि जो भी फैसला होता है वो चीफ का होता है, एक मेजर जनरल किसी हुकूमत को नहीं निकाल सकता। ये उनका बयान है जो उन्होंने कामरान खान के जरिए दिया, और साथ ये कहा कि ये जितने भी फैसले लिए गए वो तो कोर्ट की तरफ से लिए गए, उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। अब आपको याद होगा कि जनरल जो जस्टिस सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने अपना ये बाकायदा तौर पे जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका केस चला और उनकी रिमूवल हुई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की उन्होंने, तो ये बाकायदा रिटर्न में दिया हुआ है कि फैज हमीद साहब उनके पास है घर में उनकी रिहाइश गाह पे, और ये कहा कि जितने भी नवाज शरीफ और उसके लिए पैनामा पेपर्स के केसेस थे उनके हवाले से डिजायर्ड कोई फैसला लेना चाह रहे थे। और जस्टिस सिद्दीकी साहब ने जब ये कहा कि वो तमाम जो भी फैसले होंगे आइन और कानून के मुताबिक होंगे इन मुकदमात के, तो उस पर उन्होंने फैज अमीर साहब ने कहा था कि फिर तो हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाय हो जाएगी। ये तो जब फैज अमीर साहब की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकई फैज अमीर साहब के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो सकती है, मुमकिन है या नहीं है। आइन का जो आर्टिकल 4 है उसके मुताबिक, ये आइन की रूह भी इसको कहा जाता है, इस आर्टिकल 4 को, उसमें तमाम जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं उनको आज़ादी हासिल है
اور اس کی جو سب کلوز سی ہے اس کے مطابق کوئی بھی شہری ہو غیر قانونی احکامات ماننے کا پابند نہیں ہے۔ اب فیض حمید صاحب جو یہ توجیہ پیش کر رہے ہیں اور جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی انہوں نے اقدامات کیے وہ انڈر اوتھ تھے، انڈر کمانڈ تھے، اور تمام فیصلے چیف لیتا ہے، تو آرٹیکل جو آئین کا 244 ہے اس میں آرمڈ فورسز کا حلف نامہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی شخص جب فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ ایک حلف اٹھاتا ہے، اور اس حلف کے مطابق وہ کسی بھی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں حصہ نہیں لے گا اور آئین اور قانون کی پاسداری کرے گا۔ تو یہ جو فیض حمید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی انہوں نے اسٹیپ لیے اگر یہ انلیگل قرار دیے جاتے ہیں، بعد میں جب یہ ثابت ہو جاتا ہے اگر کہ فیض حمید صاحب نے یہ تمام کام انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی ان کے ملوث ہونے کے کوئی نکل آتی ہے اس طرح کی اور ثابت ہو جاتا ہے، تو ایک تو انہوں نے جو اپنا حلف ہے بطور ایک فوجی کے جب وہ فوج میں بھرتی ہوئے حلف لیا تھا آئین کا آرٹیکل 244 ہے اس کی خلاف ورزی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 4 کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ جسٹیفیکیشن فیض حمید صاحب کے لیے کام نہیں آنی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی جوڑ توڑ میں ملوث پائے گئے تھے 2016-17 آنورڈ جتنا بھی وہ ان کا تھا، تو یہ فیض حمید صاحب کے لیے باعث پریشانی ہوگی آگے آنے والے دنوں میں۔ جنرل فیض حمید کا جو ڈیفینس ہے یا پلی لی گئی ہے کہ وہ جتنے بھی انہوں نے کوئی اگر اقدامات لیے ہیں تو وہ انڈر کمانڈ تھے، اور فوج کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فیصلے لیے جاتے ہیں وہ چیف کی طرف سے لیے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام فیصلے لیے گئے تھے وہ عدالتوں کی طرف سے تھے، ان کا کوئی ہاتھ نہیں، بطور میجر جنرل وہ کوئی کسی حکومت کو گرانے کے اہل ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ تو جو کوسچن ارائز ہوتا ہے ان کے خلاف ایکشن کا یہ تب ہوگا پہلے ان کا جو کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کوئی پہلے یہ جسٹیفائی کرنا ہوگا جو الزام لگانے والے ہیں، یعنی کہ جو موجودہ حکومتی جماعتیں ہیں ان کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فیض حمید صاحب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے یا وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث پائے گئے تھے۔ یہ جب ثابت ہو جائے گا اس کے بعد پھر جو ان کا یہ دفاع ہے یہ انڈر کمانڈ والا ہو یا باقی جو بھی ہو، یہ پھر ان کا جو دفاع ہے کمزور ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی آپ ذمہ داری یہ جو الزام لگانے والے ہیں ان کے اوپر ہے کہ یہ ثابت کریں کہ فیض حمید صاحب ملوث تھے سیاست میں جب وہ بطور ڈی جی سی کام کر رہے تھے یا ڈی جی آئی ایس سے کام کر رہے تھے، اور یہ اپنے انہوں نے جو اوتھ تھا اس کو وائلیٹ کیا اور آئین کو بھی وائلیٹ کیا۔ تو یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے یا اس کے جو خاص طور پہ نون لیگ کتنی اس حوالے سے وہ سیریس ہے جنرل فیض حمید کے خلاف ایکشن لینے کے حوالے سے، قانونی ہو یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی کورٹ مارشل کے حوالے سے بھی، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو میرے نزدیک وہ ہے فیض آباد کا دھرنا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آج کل یہ کافی اس حوالے سے ڈسٹربڈ ہیں، پریشان ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہے اگر اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو تب بھی ان کے لیے وبال جان ہے، وہ اس لیے کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم صاحب کی طرف سے دیا گیا تھا، اب اس کی جب ریویو کرنی ہے تو اس میں جو ریویو میں وہی جج بیٹھتے ہیں جو پہلے فیصلہ دے چکے ہیں۔ اب جسٹس مشیر عالم صاحب تو ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ تو نہیں ہوں گے، لیکن جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اس ٹائم سرونگ، نہ صرف سرونگ جج ہیں بلکہ سینئر پیونی بھی ہیں، انہوں نے آگے چیف جسٹس بھی بننا ہے۔ تو یہ عمر عطا بندیال صاحب کے لیے بڑا باعث پریشانی ہے۔ مقدمات تو دو تھے جو ان کے لیے باعث پریشانی تھے، ایک مشرف کی جو اپیل تھی سزائے موت کے حوالے سے جو آرٹیکل 6 والے تھا وہ تو لیپس ہو گئی جب جنرل مشرف کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن یہ والا جو ہے انٹیکٹ ہے فیض آباد دھرنے کی جو ججمنٹ ہے، اگر یہ ابھی ٹیک اپ نہیں کرتے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپتمبر میں چیف جسٹس بننا ہے، تو انہوں نے ظاہری طور پہ اس معاملے کی جو نان امپلیمنٹیشن آف ججمنٹ ہے اس کے اوپر وہ لیں گے، ضرور نوٹس لیں گے۔ اس دھرنے میں جو ججمنٹ جو دھرنے کی دی گئی ہے اس میں بڑی ہی امپورٹنٹ ریکمنڈیشنز دی گئی تھی حکومت کے لیے بھی اور دیگر اداروں کے لیے بھی۔ اس دھرنے کی جو ریکمنڈیشنز تھی اس میں 15 نمبر پہ فوج کے حوالے سے جو ان کے اہلکاروں کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ اگر یہ جو فوج کے اہلکار کچھ ملوث پائے گئے تھے اس جو پولیٹیکل انجینئرنگ تھی یا اس ٹائم دھرنا جو چل رہا تھا اس میں، تو جو فوجی سربراہان ہیں مختلف اداروں کے انہوں نے اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ آرم فورسز کا، نیوی ہو یا ایئر فورس ہو یا پاکستان آرمی ہو،
ان کے اگر کوئی اہلکار اس میں ملوث پائے گئے ہیں تو ان کے چیفز کو یہ لکھا جائے، اس فیصلے کی کاپی بھی بھیجی جائے کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ وہ کارروائی تو نہیں ہوئی، الٹا جو فیض حمید صاحب کے حوالے سے اس ٹائم تھا، الٹا ان کو پروموشن دے دی گئی۔ اب جب بھی یہ فیصلہ دوبارہ سے ٹیک اپ کیا جاتا ہے تو یہ اس ٹائم کی جو حکومت تھی اور اس ٹائم جو حکمران تھے ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ابھی پینڈنگ ہے۔ جب اس کی ریویو کا جب آئے گا، اب یہ تو چیف جسٹس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ٹیک اپ کریں گے تو وہ کس جج کو ساتھ بٹھائیں گے ریویو میں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہونا تو اس میں شامل ہونا لازمی ہے۔ دوسرے جج کون ہوتے ہیں اس میں، لارجر بینچ بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں، یہ چیف جسٹس ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر پائے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود آ کے ٹیک اپ کر لیں گے اس کو۔ اس کے بعد پھر مزید پریشانیاں ہوں گی جنرل فیض حمید صاحب کے لیے خاص طور پہ، اور عمران خان کے لیے۔ ان دو جو میجر جو اس میں ہے، اور ہو سکتا ہے جو جنرل اس ٹائم تھے قمر جاوید باجوہ کے لیے بھی اس میں کافی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے یہ فیصلہ آگے۔ اس ججمنٹ کا امپلیمنٹ تو نہ ہو سکی، لیکن الٹا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس تیار کر کے صدر صاحب کی طرف سے فائل کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ وہ خیر سارا آپ کے پاس پہلے ہی علم ہے اس کا کہ وہ کس طرح قاضی فائز عیسیٰ کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کے خلاف ٹرینڈز بھی چلائے گئے، ان کی جو مسز تھی اس کے حوالے سے ان کو ہراساں کرنے کا ان کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا گیا کہ ٹیکس جو حکام ہے وہ ان کو ہراساں کر رہے ہیں، بار بار جو مختلف نوٹسز بھیجتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طرف رکھتے ہیں۔ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ بارہا مختلف جو انہوں نے خطابات کیا مختلف تقاریب سے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ججز کے حوالے سے توہین عدالت کا وہ اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے۔ توہین عدالت تب ہی لاگو ہوتی ہے اگر کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے۔ تو جو میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا فیض آباد دھرنے والا، اگر اس کو یہ موجودہ چیف جسٹس ٹیک اپ نہیں کرتے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ضرور کریں گے، اور اس کا جو حتمی فیصلہ آنا ہے وہ اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے یہی نکلنا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا۔ یہ آپ آج اس پروگرام کو بے شک سیو کر لیں، یہ جب بھی فیصلہ آئے گا تو اس میں عمران خان کے لیے اور فیض عیسیٰ صاحب کے لیے بھی، اور ہو سکتا ہے قمر جاوید باجوہ کے لیے بھی باعث پریشانی کا باعث ہو یہ فیصلہ جب بھی آئے گا۔ اب ہم جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا الیکشنز کے حوالے سے، کہ آج الیکشن کمیشن نے ٹیک اپ اناؤنس تو کر دیا ہے شیڈیول کا الیکشنز کا، اور ساتھ ہی جو نامینیشن پیپرز کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی کہ اس تاریخ کو نامینیشن پیپرز جمع کیے جائیں، اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک ان کی اسکروٹنی ہوگی، اس کے بعد فائنل لسٹیں بنے گی۔ یہ تمام جو ہے وہ شیڈیول اناؤنس ہو گیا، اور 30 اپریل کے الیکشنز کے حوالے سے باقاعدہ پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیا واقعی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے؟ جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ تمام جو ہے یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے، یہ الیکشن کمیشن نے ویسے ہی جاری کرنی تھی، لیکن جو میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ الیکشنز پاسبل نہیں ہے۔ موجودہ جو اقتصادی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشنز پاسبل نہیں ہے جو 30 اپریل کو الیکشنز کرانے کا۔ اس کے حوالے سے حکومت کیا اس پہ جو وضاحت دیتی ہے، اور حکومت کس طرح اس کو پوسٹ پون کرتی ہے، اس کی کیا اسٹریٹجی ہے، یہ تو حکومت آنے والے دنوں میں شاید کوئی اس کے حوالے سے بتائے۔ ہو سکتا ہے فنڈز کی جو فراہمی ہے اس پہ کوئی انکار کر دے کہ ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ دوسرا، کیونکہ الیکشنز جو ہے موجودہ اقتصادی صورتحال میں 2 صوبوں میں ابھی ہوں، 2 صوبوں میں بعد میں ہوں، مرکز میں اس کے بعد ہوں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے سارے صوبوں اور نیشنل اسمبلی کے اکٹھے ہی ہوں گے۔ آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ آتا ہے اس کے حوالے سے یہ پتہ چل جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و نافذ ہو۔ اللہ حافظ۔